अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ हम अपने नावल का स्टार्ट लेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, बुरे वक्त से घड़ी से महफूज फरमाए। वेलकम करती हूँ अपने चैनल एसके लाइब्रेरी लिसनिंग स्टोरी टाइम में, जहाँ पर आपको डिफरेंट नावल्स और स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा, जिसका नाम है रूप मोहब्बत के। राइटर है अरूज शाह। तो आइए स्टोरी का स्टार्ट लेते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? महक ने बेलाज को किसी अनजान रास्ते पर डालते गाड़ी को देखा तो बोल पड़ी। बेलाज और उसके दरमियान इस वक्त मुसलसल खामोशी ही थी। वो महसूस कर सकती थी कि कैसे बेलाज उसे किसी के साथ देख नहीं सकता था। उसका लम्स अभी भी महक अपने माथे पर महसूस कर रही थी। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था बेलाज बदले के लिए सब नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसे बेलाज का अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना याद आ जाता था। वो मुसलसल उसे देख रही थी और बेलाज पुरसकून अंदाज में ड्राइव कर रहा था। बेलाज मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो महक को खुद को भूलते महसूस कर रहा था। अचानक अनजान रास्ते पर खुद को महसूस करके महक काफ़ी घबरा गई थी। डरो मत, तुम्हें किसी गैर के साथ नहीं, अपने शौहर के साथ हो। बेलाज ने सिर्फ इतना ही सा जवाब दिया। उसकी नज़रें सड़क पर थी, लेकिन ध्यान सारा महक की तरफ था, जो काफ़ी बौखला गई थी। बेलाज ने गाड़ी उसी बिल्डिंग के पार्किंग में रोकी जहाँ वो महक को निकाह वाले दिन लाया था। महक एकदम से उस बिल्डिंग को पहचान गई। बेलाज और वो गाड़ी से उतरे और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते लिफ्ट तक पहुँचे। महक सोफे में बैठ गए तो बेलाज खिड़की के पर्दे हटाते उसे बोला, महक आराम से बैठ जाओ, गर्मी ज़्यादा है, तुम अपना हिजाब खोल दो। बेलाज ने महक को पसीने में शराबोर देखा तो बोल पड़ा। महक को भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। उसने अपना हिजाब उतार दिया और दुपट्टा कंधों पर फैला लिया। बेलाज ने एसी ऑन कर दिया तो महक को कुछ राहत महसूस हुई। तुम क्या कर रहे हो ये? बेलाज को अपना कोट उतारते देखकर महक ठिठक गई। महक टीवी लाउंज में बैठी थी। बेलाज उसे अपने फ्लैट में ले आया था। वो सोफे पर सारे घर का जायज़ा ले रही थी, जो कि एक छोटा सा मगर साफ़ सुथरा फ्लैट था। हर चीज़ नफासत से रखी हुई थी और दीवार पे बेलाज की तस्वीरें आवीज़ा थीं। महक उन्हें देख रही थी कि बेलाज ने अपना कोट उतारा। महक आंखें फाड़े उसे देखने लगी, साथ ही साथ वो सिकुड़ के बैठ गई। उसकी बात और अंदाज का मतलब समझते बेलाज शाह के चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कान आ गई। वो कुछ और ही समझ रही थी। महक के सर से हिजाब उतरा हुआ था। बेलाज छोटे कदम उठाता उस तक पहुंचा। उसने झुक के महक के इर्द गिर्द सोफे पर हाथ रख दिए। उसका चेहरा महक के चेहरे के करीब था। महक पीछे होने लगी, लेकिन बेलाज मुकम्मल झुका हुआ था और पीछे जगह नहीं थी। महक को पसीना आने लगा। बेलाज ने एक हाथ बढ़ाकर उसके बाल कैचर से आज़ाद किए। उसके बाल आबशार की तरह उसकी कमर पर फैल गए और कुछ बाल चेहरे पर कुछ छूने लगे। महक जो बहादुर थी, यहाँ उसे बेलाज से डर लग रहा था। उसकी आंखों में उमड़ते जज्बात उसे खौफ में मुब्तला कर रहे थे। बेलाज ने हल्की सी मुस्कान लिए महक की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने उसके चेहरे पर फूंक मारी, जिससे उसके चेहरे पे आते बाल लहराए और ये मंजर बेलाज को बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसे दिल कर रहा था ये वक्त यहीं थम जाए। डरो मत, ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा बिना तुम्हारी इजाज़त के, उसने महक के कान के पास झुकते हुए धीरे से कहा। महक को अपने जिस्म में सनसनाहट महसूस हुई। वो उसे देखे जा रही थी। बेलाज पीछे हुआ और अपनी स्लीव्स के बटन खोलता उन्हें फोल्ड करता, अपने बालों में उंगलियां चलाता वो किचन की तरफ चला गया। महक हैरत से उसे देख रही थी। वो भी उसके पीछे चलने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? महक ने किचन में आते ही बेलाज से सवाल किया, जो प्याज काट रहा था। खाना बना रहा हूँ, बेलाज ने नॉर्मल से जवाब दिया। महक को काफ़ी हैरानगी हुई। वो इतनी महारत से कुकिंग कर रहा था। तुम्हें कुकिंग आती है? मुझे लगा सिर्फ फ्लर्ट करना ही जानते हो। महक ने आंखें घुमाते ताना मारा। बेलाज के चेहरे पर हंसी आ गई। बेलाज ने एप्रन पहन रखा था। मुझे और भी बहुत कुछ आता है, कभी आजमा के तो देख लो। बेलाज महक की तरफ झुका। महक एकदम पीछे हुई। बेलाज ने महक की आंखों में देखते हुए कहा। महक एक पल के लिए उसकी काली गहरी आंखों में खो गई। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। महक पीछे होती हुई गुस्से में बोली, मुझे नहीं कुछ जानना। एक तो यहाँ मुझे ज़बरदस्ती ले आए, ऊपर से मुसलसल मुझसे फ्लर्ट कर रहे। महक को अब इसकी हरकतें इरिटेट कर रही थी। ज़बरदस्ती इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवी को भूखा नहीं देख सकता, तो सोचा अपनी वाइफ के साथ पहला लंच स्पेशल होना चाहिए। और जहाँ तक बात फ्लर्ट की है, तो इसे फ्लर्ट करना नहीं, बीवी से मोहब्बत करना कहते हैं। बेलाज ने शौक अंदाज में कहा। महक का ध्यान बस मोहब्बत वाली बात पर ही अटका हुआ था। मुझे प्यास लगी है, महक ने बात टालते हुए प्याज का बहाना बनाया। बेलाज को
پہ کافی ہنسی آئی۔ وہ پھر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا خمار آلود لہجے میں بولا، مجھے بھی۔ بہلاج کی نظریں اس کے ہونٹوں پر ٹک گئی تھی، لیکن مہک سسپٹا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بہلاج مزید اس کے پاس آیا۔ مہک نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ بہلاج نے ہاتھ بڑھا کے مہک کے پیچھے سے فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالی۔ مہک نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ گلاس میں پانی انڈیل رہا۔ میں پانی کی بات کر رہا تھا، تم کیا سمجھ رہی تھی؟ بہلاج نے شرارت سے کہتے اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا تو مہک نے ہچکچاتے تھام لیا۔ اس کے پینے کے بعد بہلاج نے بھی اس کے گلاس سے پانی پیا۔ مہک نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ بہلاج کی باتیں واقعی اسے کافی عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا اور اس کی بات کا مطلب کچھ اور ہی تھا، اور مہک کو سب سمجھ آ رہا تھا۔ بہلاج کھانا بنانے میں مصروف ہو گیا اور مہک حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کچھ ٹائم پہلے تک اس کا جانی دشمن بنا ہوا تھا، اس کی انا پہ بات آ چکی تھی، اور اچانک نکاح کے بعد ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ بالکل بدل گیا تھا۔ معنی خیز باتیں کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے اس کی محبت میں ہو۔ اس کی بھابھی اس سے ایسے کیسے پیش آ سکتی ہے؟ حدید ڈرائیو کر رہا تھا، اسٹیئرنگ غصے سے تھامے بس علیزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا زرد پڑتا چہرہ، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں، اس کا درد، سب اس کا ذہن سے جا نہیں رہا تھا۔ جب وہ علیزہ کے روم کی طرف آیا تھا، اس نے سمرین بھابھی اور علیزہ کے درمیان ہوئی ایک بات سنی تھی۔ اسے اس قدر حیرت ہوئی تھی کہ کیسے سمرین بھابھی بلا وجہ علیزہ کو طعنے مار رہی تھی، اور اس نے تو صرف علیزہ کی مدد کی تھی، اور وہ اس کی کردار کشی کر رہی تھی۔ وہ کیسے اس کی کردار کشی پہ کیچڑ اچھال سکتی تھی؟ حدید کو پتہ نہیں کیوں بہت برا لگ رہا تھا۔ سمرین بھابھی کی زہریلی باتیں ابھی تک اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، اور وہ علیزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ وہ اتنی اذیت میں تھی، وہ کتنا رو رہی تھی۔ حدید سوچ میں ڈوبا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے علیزہ کا روتا ہوا چہرہ بار بار اپنی آنکھوں میں اس کے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود کو اس قدر بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ڈیم اٹ! حدید نے غصے میں گاڑی روکی اور زور سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ اس کی بھابھی کی جان سے مار دے۔ اسے غصہ بہت کم آتا تھا، لیکن آج اسے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ علیزہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا، آج پہلی بار اس نے علیزہ کو یوں روتا دیکھا تھا، اور اس کی بھابھی کا اس کے کردار پہ یوں انگلی اٹھانا اسے شدید تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ حدید بیچ سڑک گاڑی روک کے سوچ رہا تھا۔ سڑک جام ہو چکی تھی۔ وہ ہارن کی آواز سے ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ دل میں کسی بات کا ارادہ کرتا اس نے فل اسپیڈ میں گاڑی بھگائی۔ علیزہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں میں آنسو جو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ہمیشہ ہنسنے والی علیزہ کس قدر ذہنی اذیتوں سے گزر رہی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کب تک ہوگا؟ پتہ نہیں بھابھی کیوں میری دشمن بنی ہوئی؟ میں نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ علیزہ نے چھت کو گھورتے ہوئے خود سے کہا۔ اچانک علیزہ کی آنکھوں کے سامنے حدید کا سراپا لہرایا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود سے سوال کیا کہ آخر وہ کیوں بار بار اس کی زندگی میں آ رہا ہے؟ بہلاج نے کھانا بنانے کے بعد کھانا چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پہ لگایا۔ مہک پورا ٹائم اس کے پاس کھڑی اسے مہارت سے سب کچھ کرتا دیکھ رہی تھی۔ میں خود کھا سکتی ہوں، میرے ہاتھ ابھی سلامت ہیں۔ بہلاج نے مہک کی پلیٹ میں پلاؤ ڈالا۔ جیسے ہی مہک نے چمچ اٹھائے، بہلاج نے چمچ بھر کے چاول اس کے سامنے کیے۔ مہک اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ بہلاج مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا، اور مہک کے ایکسپریشنز اسے ہنسنے پہ مجبور کر رہے۔ مہک بس منہ بناتی رہ گئی۔ خادم جب موجود ہو تو آپ کو تکلیف کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے سر خم کرتے شوخ انداز میں کہا۔ زیادہ اچھا ہونے کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانتی ہوں تمہاری حقیقت، اور میں نہیں کچھ کھاؤں گی۔ تمہارا کیا بھروسہ کھانے میں کچھ ملایا ہو؟ تمہارے ارادے مجھے ویسے ہی مشکوک لگ رہے ہیں۔ مہک نے اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اس کی بات سن کے بہلاج نے قہقہا لگایا۔ بہلاج نے چمچ پلیٹ میں واپس رکھتے کھڑا ہوا اور چلتا ہوا مہک کی کرسی تک آیا۔ اس نے ایک ہاتھ ٹیبل پر، دوسرا ہاتھ کرسی پہ رکھا اور چہرہ مہک کے چہرے کے قریب لے گیا۔ مہک کو اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ زوجہ، میرے ارادے تو مشکوک ہی ہیں، لیکن ان ارادوں پر عمل کرنے کے لیے مجھے کھانے میں کچھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب حقوق میرے نام آپ نے اپنے انہی نرم و نازک ہاتھوں سے کیے تھے، بھول گئی ہیں کیا؟ بہلاج نے نرمی سے مہک کا ہاتھ تھاما۔ مہک تو پہلے اسے قریب دیکھ کے گھبرائی ہوئی تھی، اوپر سے اس کی باتیں مہک کو تو لگ رہا تھا وہ شرم سے پانی ہو گئی ہیں۔ بہلاج اس کے چہرے پہ صاف پسینہ دیکھ رہا تھا۔ دوسرا ہاتھ بڑھا کے اس نے مہک کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ تم دور رہ کر بات کیا کرو۔ مہک نے ہاتھ چھڑاتے اس سے دور ہونے کی کوشش کی۔ آواز میں لڑکڑاہٹ تھی۔ بہلاج اس کی گھبراہٹ اور نروسنس کو محسوس کر سکتا تھا، اس لیے پیچھے ہو گیا۔ دور رہنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر چاہتی ہو کہ تمہاری بات مان لوں تو ایک لوگ کھانا کھاؤ۔ بہلاج نے پلیٹ سے چمچ اٹھاتے مہک کے سامنے
کیا۔ مہک کو پتا تھا کہ وہ اب نہیں ماننے والا، اس لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھایا۔ مہک اسے خود کو گھورتے محسوس کر رہی تھی، اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب گھورنا بند کرو، کھا تو رہی ہوں۔ مہک نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے اسے غصے سے کہا۔ گڈ گرل، پہلے مان جاتی تو اچھا ہوتا۔ بلاج واپس اپنی کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک چمچ وہ خود کھاتا، ایک مہک کو کھلاتا۔ مہک بہت حیرت میں مبتلا تھی کہ وہ کیسا انسان تھا۔ اس کا خیال ایسے رکھ رہا تھا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ مہک کھانا کھا رہی تھی لیکن اس کے بال بار بار اڑ کے اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ اس کے بال لمبے تھے اور وہ بار بار پیچھے کر رہی تھی، لیکن وہ پھر چہرے پہ آ جاتے۔ کھڑکی کھلی تھی، ہوا سے تیزی سے اندر سے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بال اس کے چہرے پر بار بار آ رہے تھے۔ مہک تم کھانا کھاؤ۔ بلاج نے پلیٹ مہک کے سامنے کی تو مہک نے چمچ سے اسے لیتے کھانا شروع کر دیا۔ بلاج اٹھ گیا، اس نے اپنی جیب سے رومال نکال لیا اور مہک تک آیا۔ مہک اسے اپنے پیچھے آتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس نے مہک کے بال سمیٹے۔ مہک اس کی حرکت پر حیران رہ گئی۔ اس نے مہک کے چہرے پہ آتے بالوں کو انگلی کے پوروں سے پیچھے کیا اور کمر پہ موجود سارے بال سمیٹتا اپنے رومال سے اس کے بالوں کو گرد لپیٹ کر انہیں باندھ چکا تھا۔ مہک اس کی انگلیوں کا لمس اپنے چہرے پر آنکھیں بند کیے محسوس کر رہی تھی۔ بلاج نے جھک کر اس کے بالوں کو بوسہ دیا۔ مہک اس کی ایک حرکت پر حیران ہو رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بلاج اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کا کھلا منہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا ہو تم بلاج شاہ؟ مہک نے بلاج کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کھوئے انداز میں کہا، وہ جیسے کسی خوبصورت احساس کے حصار میں ہو۔ بلاج شاہ بہت مشکل ہے میری جان، آہستہ آہستہ سمجھ جاؤں گی، بلاج نے نرمی سے کہا۔ مہک بس اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ اتنا غصہ کر رہا تھا اور اب ایسا لگ رہا جیسے اس سے محبت کرنے والا وہ شخص اس دنیا میں انوکھا ہو۔ علیزہ کی طبیعت اب بہتر تھی۔ اس کے پیپرز ہونے والے تھے، اسے کچھ نوٹس کمپلیٹ کرنے تھے۔ وہ پبلک لائبریری آئی تھی، شام ہونے والی تھی۔ وہ کل سے سوچ رہی تھی کیسے اس کی بھابھی اس پر الزام لگا سکتی تھی۔ جب وہ الزام تراشی کر رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کسی نوکیلی چیز سے اس پر ضرب لگا رہی ہوں۔ وہ بس دعا کرتی کہ حدید اب اس کے راستے میں نہ آئے۔ وہ شیلف پر کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ یہاں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ علیزہ نے شیلف سے کتاب اٹھائی تو پیچھے حدید کا چہرہ دکھائی دیا۔ علیزہ نے اسے وہاں دیکھ کے حیران ہوئی۔ وہ تو لائبریری میں اکیلی تھی، بھی وہ یہاں کیسے آ گیا؟ میڈم، میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا، یہ پبلک لائبریری ہے، ہر کوئی یہاں آ سکتا ہے، آپ کے علاوہ بھی۔ حدید آہستہ قدم اٹھاتا شیلف کی طرف آیا جہاں علیزہ تھی۔ علیزہ کو اس دن کی وجہ سے ہی اس پر شدید غصہ تھا۔ اس نے نظریں پھیر لیں، لیکن حدید کو اپنی طرف آتا دیکھ کے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ حدید نے وہاں سے ایک انگلش بک اٹھائی اور اسے کھول کے دیکھنے لگا۔ علیزہ نے اس سے دھیان ہٹا کے کتاب ڈھونڈنا شروع کر دی۔ آخرکار اسے وہ بک دکھائی دی، لیکن وہ کتاب اس کی پہنچ سے اوپر تھی۔ وہ اپنے پاؤں اونچے کرتی اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حدید نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پیچھے سے کتاب پکڑی۔ علیزہ نے مڑ کے اسے دیکھا، لیکن اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی اس کے کندھے سے زور سے ٹکرائی۔ علیزہ نے حدید کا بازو پکڑا خود کو گرنے سے بچانے کے لیے۔ حدید وہیں کسی پتھر کی طرح کھڑا رہا، انچ برابر بھی نہیں ہلا، لیکن نظریں اس کے علیزہ پر ہی تھیں۔ علیزہ اس کے بازو پکڑ کے سیدھی ہوئی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں، لیکن علیزہ کی بوکھلاہٹ میں اپنی نظریں جھکا لی۔ دھیان سے مس علیزہ، حدید نے نرمی سے کہا۔ علیزہ جو کافی شرمندہ تھی، وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے کافی عجیب لگ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ بار بار اس سے ٹکرا رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری۔ علیزہ نے سر جھکاتے معافی مانگی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب وہ نہ اس کے راستے میں آئے، لیکن قسمت بار بار انہیں ٹکرا رہی تھی۔